अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। खबरें बहुत सारी हैं, इसलिए आज रनडाउन बताए बगैर ही मैं पहली खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जनाब, इससे पहले कि मैं पहली खबर आपके साथ शेयर करूँ, मैं जावेद चौधरी का एक बयान आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सिर्फ जावेद चौधरी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि जिस दिन इमरान खान जो है उनके ऊपर फर्दे जुर्म आयद हुई है गैर शरई निकाह की, उस दिन अदालत के अंदर वो कह रहे हैं कि, और भी बहुत सारे लोग इसको अब तक रिपोर्ट कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि अदालत के अंदर इमरान खान को गंदी नस्ल कहा गया, शैतान कहा गया, मुनाफिक तक के अल्फाज बोले गए और पूरी अदालत जो है वो मुंह नीचे करने पे मजबूर हो गई। इतने गंदे गंदे अल्फाज जो हैं ये तीनों अफराद आपस में एक दूसरे को बोल रहे थे। कौन कौन? खबर मानिका, इमरान खान और बुशरा बीबी। और खबर मानिका जो है वो इमरान खान को गंदी नस्ल, शैतान और मुनाफिक कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जहां तमाम लोग शर्मिंदा होकर अपने सर नीचे फेंक कर बैठे हुए थे, वहीं पर इमरान खान जो हैं उनका एतमाद देखिए कि उस दौरान भी वो हंसते और मुस्कुराते रहे और खबर मानिका के ऊपर फिक्री कसते रहे और रिपोर्टर्स को देख देख कर हैट्रिक का निशान बनाते रहे। और मजाल है कि जरा सी भी कोई शर्म हो। ये कहना है जी जावेद चौधरी का। आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा काम है जी आपको हर खबर देना। अब जैसा कि मैंने आपको एक खबर दी थी कि इलेक्शन आने से पहले पहले इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान को एक धमकी दी, और यकीन करें कि मैं रोजाना पाकिस्तान की आफियत के लिए दुआएं मांगती हूँ कि उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान को झटका लगेगा। फिर आपने देखा कि उसके बाद क्या आफ्टर शॉक्स आना शुरू हुए। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर 2 मरतबा हमला किया, पाकिस्तान की तरफ से जवाब गया, फिर मच बलोचिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। फिर आपने देखा कि इन्होंने कराची में 3 तलवार की जगह पर इकट्ठे होकर किस तरह से बदतमीजियां की, वो सब कुछ मैंने आपको दिखाया। उसके बाद अब एक और वाकया हुआ, और ये वाकया बुनेर के अंदर पेश आया, जहां पे ट्रक और पुलिस की जो बस है उसके बीच में जानबूझकर टक्कर मारी गई ट्रक की तरफ से, क्योंकि पुलिस वैन जो है वहां पर 28 अहलकार जो है वो उस बस के अंदर बैठे हुए थे। और ये जो 28 अहलकार हैं वो शदीद जख्मी हुए और हॉस्पिटलाइज हुए। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये 28 अहलकार जो हैं वो इनकी ड्यूटी किस पे थी? इलेक्शन के ऊपर इनकी ड्यूटी थी, और ये डेरा इस्माइल खान जा रहे थे। वहां पर जाके इन्होंने इलेक्शन की जो कैंपेन्स और ये सारा जो इलेक्शन का सारा मामला है इसके अंदर हिस्सा लेना था। और ऐसे में अचानक जो है टक्कर होती है एक ट्रक की तरफ से, और 28 अहलकार जो हैं उसी वक्त मौके पे जख्मी हो जाते हैं। तमाम जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डिगर या डगर का वहां पे इलाका है, वहां पे मुंतकिल किया गया है और उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि जो इंसान खुलेआम पहले धमकियां दे रहा है और कह रहा है ये होने वाला है, तो इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जब एपीएस का वाकया हुआ था उस वक्त भी ये चीजें सामने आई थी। उस वक्त भी इमरान खान ने एपीएस के वाकये के फौरन बाद शादी भी कर ली थी। मतलब उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि पूरी कौम जो है वो सोगवार है, लेकिन उन्होंने शादी कर ली। और आपको एक मजेदार बात बताऊं कि ये जो 2 निकाह वाला मामला बुशरा बीबी के साथ पेश आया है, ये सिर्फ बुशरा बीबी के साथ पेश नहीं आया, बल्कि इमरान खान ने रेहाम खान के साथ भी 2 निकाह किए थे। और ये गवाही किसने दी है? ये गवाही भी ओन चौधरी दे रहे हैं। और 2 निकाह इसलिए किए थे क्योंकि रेहाम खान के साथ इन्होंने जब पहला निकाह किया था तो उस वक्त मुहर्रम का महीना था, और उसके बाद फिर इनको पता नहीं किसी ने कहा कि आपको दोबारा से निकाह करना चाहिए, या आई डोंट नो इसके अंदर क्या पेचीदगियां थी जिसकी वजह से उनको दोबारा से निकाह करना पड़ा। बहरहाल निकाह तो निकाह ही होता है, चाहे आप कर ले मुहर्रम में, वो एक अलग बात है कि हुर्मत के महीने हैं, हमें ख्याल रखना चाहिए, लेकिन निकाह तो हो जाता है। लेकिन फिर इमरान खान के दिमाग को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने एक और निकाह जो है वो रेहाम के साथ पढ़वाया था। तो यही कह रही हूँ ना कि एक दफा नहीं काफी दफा झूठ पकड़ा गया है। तो अगर आप ये मेजर है कि कोई बंदा झूठ बोल रहा है कि नहीं और सच बोल रहा है कि नहीं, अगर ये आपका मेजर है, क्योंकि सादिक अमीन का तो यही मतलब है ना, सादिक का मतलब सच्चा, अमीन का मतलब अमानत रखने वाला। तो जो ना अमानत रखने वाला ना सच बोलने वाला, तो वो तो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दिया जो सारी दुनिया को पता है कि निकाह हुआ 31 अक्टूबर को 2014 को, और आपने नहीं माना और आप बार बार 2 महीने उसकी मतलब झूठ। अच्छा, एक और खुशखबरी की बात आपको बता देती हूँ कि लाहौर के अंदर बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया गया है। रोजाना 6000 मकाब मीटर गैस की पैदावार होगी, वो भी लाहौर के अंदर, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। लेकिन खुशाइन बात तो तब होगी जब बाकायदा तौर पे कीमतों के अंदर जो है वो कमी होगी। इसके अलावा आपको बताऊं कि जिस तरह ये धमकियां दी जा रही हैं, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि 9 मई से पहले 9 मई के जो वाकयात हैं वो करने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है। अभी मैंने आपको बताया कि बुनेर में क्या वाकया हुआ, उसके बाद एक और वाकया पेश आया। वाकया ये पेश आया कि शेखुपुरा के अंदर इलेक्शन से पहले पुलिस का ऑपरेशन हुआ है, और वहां पर 1000 से ज्यादा हथियार जो हैं वो कब्जे में लिए गए हैं। आरपीओ शेखुपुरा रीजन जो है उनका नाम है जी बाबर सरफराज। उन्होंने बताया है
کہ پورے ریجن میں کسی کو اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ پولنگ کے دن جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سب کو غیر جانبدار رہنا پڑے گا, اور انہوں نے بتایا کہ 226 کلاشن کوف سمیت 800 سے زائد خود کار اسلحہ جو ہے وہ ہم نے برآمد کیا ہے. 3000 سے زائد گولیاں جو ہیں وہ شہر کے اندر سے پکڑی گئی ہیں تاکہ اس دن کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. اچھا, اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف, جو اس وقت سب سے زیادہ شور مچا ہوا ہے. ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ خبر آنا, وہ بھی نون لیگ کی طرف سے آنا, بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے. اس کو بالکل بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے, اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ جناب یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں جن کا نام ہے شیخ رحیل اصغر. ان کی ایک کارکن کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی, اور تلخ کلامی ان کی کس بات پہ ہوئی وہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں. اور انہوں نے اچانک سے اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک تھپڑ رسید کر دیا. اب معاملات کیا تھے؟ معاملات یہ تھے کہ ویڈیو بھی سامنے آ چکا ہے, اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے. شیخ رحیل اصغر جو ہیں یہ کارکنان کے سامنے جو ہیں وہ کھڑے تھے جس وقت یہ ایک شخص ان کے پاس آیا. اس نے آگے کہا کہ آپ ووٹ تو مانگ رہے ہیں لیکن ہماری گلی کے اندر تو گندا پانی کھڑا ہوتا ہے. اور اس شخص نے بے شک ان کو زج کرنے کے لیے کہا ہو, یا ہو سکتا ہے اس کا ٹلٹ کسی اور پارٹی کی طرف ہو, لیکن یہ تو اس کا حق ہے, اس کی ثوابدید ہے وہ ووٹ دے نہ دے. الیکشن کیمپین کے دوران اس شخص نے کچھ تانے دیے. اس نے کہا کہ جی آپ لوگ کام نہیں کراتے پراپر طریقے سے, ہماری گلی کے اندر جو ہے وہ پانی کھڑا رہتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یا تو بھئی آپ اس کی بات سنیے, اس کا مسئلہ حل کیجئے. اگر اس کا مسئلہ جنون نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو زج کر رہا ہے تو آپ لوگ وہاں سے جا سکتے ہیں. بالکل آپ کے سامنے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں ان کی مثال موجود ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے مری کے اندر جب وہ جا رہے تھے, وہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر کھڑا تھا, اور انہوں نے اس کو جا کے ہگ کیا, اس کو بوسہ دیا. اس کے بعد ان کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اس بچے نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. اس نے کہا جی آج سے میں نون لیگ کا ہوں. لیکن نون لیگ کے یہ جو صاحبان ہیں پھر اسی لیے پھر لوگ ان کے بارے میں کچھ عرصے کے بعد یہ بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کی گردنوں میں سریا آ جاتا ہے. اب سریا آیا تو انہوں نے جناب جی وہ نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ, اور رکھ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. تو یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو اکثر مجھے کہتے ہیں نا کہ جی صرف یوتھیوں کی خبر دیتے ہیں, نون لیگ کی خبر نہیں دیتے, اگر وہ کچھ غلط کام کرے تو ہم ان کی بھی مذمت کرتے ہیں. میں اس کی سب سے پہلے مذمت کرتی ہوں, اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یعنی کہ خبر چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی سے ریلیٹڈ ہو, اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے. اب جیسے کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان کے مچ کا واقعہ, ایران کا واقعہ, عمران خان کی پاکستان کو دھمکی, اس کے بعد کراچی کے اندر 3 تلوار کا واقعہ, اس کے بعد اب یہ بنیر کے اندر جو ہے وہ ٹرک کا تصادم, پولیس والوں کو زخمی کرنا, پھر شیخو پورہ سے بھاری تعداد میں اسلحہ پکڑے جانا, اور اس کے بعد ایک اور تحریک انصاف کی طرف سے 9 مئی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جناب اس فسادی گروہ نے کیا کیا ہے, ضلع کرک جو ہے وہاں پر جلسہ کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی, اور انہوں نے وہاں پر زبردستی جلسہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد وہاں پر سیکیورٹی رسک کی وجہ سے وہاں پر جب ادارے آئے تو انہوں نے جناب کیا کیا کہ وہاں پر گاڑیاں توڑی, بدتمیزیاں کی. اس وقت آپ کو ویڈیوز نظر آ رہے ہیں, اور یہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ شیر افضل مروت کی ایما پر کیا گیا, تحریک انصاف کی ایما پر کیا گیا. تو ان کو شرم سے جو ہے وہ ڈوب مرنا چاہیے کہ اپنے ہی پاکستان کے اندر یہ اس طرح کی انارکی پھیلا رہے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں جی شیخ رشید صاحب کی. شیخ رشید جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے. ابھی ایک دن پہلے میں نے آپ کو ان کا بیان سنوایا جس میں انہوں نے کہا کہ میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں, اور آخری سانسیں لیتے ہوئے میں سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے ووٹ کریں, یعنی کہ شیخ رشید کو ووٹ کریں. پھر آپ نے ان کا ایک اور ویڈیو دیکھا جس میں آپ نے دیکھا کہ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور وہاں پر لیٹ کر وہ اپنے ویڈیو کے اندر جو سارا الزام ہے وہ کس کے اوپر دھر رہے ہیں, وہ الزام دھر رہے ہیں جی عمران خان کے اوپر, وہ الزام دھر رہے ہیں جی پی ٹی آئی کے اوپر. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹکٹ جو میرے مقابلے میں جس شخص کو پی ٹی آئی نے دیا ہے 3 کروڑ روپے میں دیا ہے. یعنی ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کلپریٹ ہے, دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں, تیسری طرف وہ کہہ رہے ہیں میں انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں میں آخری سانسیں لے رہا ہوں. اور اب جناب عدالت کے اندر پیشی کے موقع پہ انہوں نے پھر سے عمران خان کے نعرے لگانا شروع کر دیے. ذرا یہ دیکھیے. دوسری طرف بلاول جو ہیں وہ بڑھ کے مار رہے ہیں. ابھی ایک دن پہلے آپ نے دیکھا کہ جو عطا تارڑ ہیں وہ سامنے آئے, انہوں نے آ کر بلاول کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, ان کی پارٹی کو ووٹ بیچتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ جب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تو انہوں نے سارا الزام جو ہے وہ عطا تارڑ کے اوپر ہی واپس ڈال دیا, اور کہا کہ عطا تارڑ نے یہ پلانٹڈ لوگوں کو کھڑا کر کے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. پھر پیپلز پارٹی کی خواتین کی طرف سے جو ہے وہ پریس کانفرنسز ہونا شروع ہو گئیں, اور انہوں نے شہباز شریف کو کہا کہ آپ عطا تارڑ کو لگام ڈالیے.
پھر عطا تارڑ نے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل سچ بتایا ہے, اگر آپ لوگ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو آپ اس کو ثابت کیجئے. اور تیسری طرف بلاول جو ہیں وہ بھڑ رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ, اور ظاہر بات ہے الیکشن کیمپین چل رہی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات تو لگانے ہوتے ہیں انہوں نے, لیکن اس میں اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے کہ کل کو پھر آپ لوگ الائنس کریں اور عمران خان جیسے لوگ جو ہیں پھر وہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو آپس میں اس طرح کے ہو کہ کبھی آپ ایک ہو جاتے ہو, کبھی ایک دوسرے کے اوپر آپ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہو. پھر اس کے بعد بلاول نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم سندھ جیسی ترقی جو ہے وہ پنجاب کے اندر لائیں گے, جبکہ پنجاب کے اندر جو ترقی ہے اس کا کسی طور مقابلہ جو ہے وہ سندھ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. پھر آپ نے دیکھا کہ 1 گھنٹے کی بارش نے پورے کراچی کو جو ہے ڈبو دیا, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کا بیان آ گیا. شہباز شریف نے کہا کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ کیا موازنہ کرنا چاہتے تھے, یہ موازنہ بھی ہو گیا اور مقابلہ بھی ہو گیا. اس کے بعد مزیدار بات یہ ہے کہ جو آج کل الیکشن کیمپینز چل رہی ہیں تو وہاں پہ مختلف علاقوں کے اندر ان کو جانا پڑتا ہے. وہ کراچی کے علاقے جہاں پر ان سیاستدانوں نے کبھی جا کر دیکھا بھی نہیں, وہاں پہ کراچی میں تو علاقے بھی ایسے ہیں, کوئی مچھر کالونی ہے تو کوئی ڈینگی کالونی ہے, تو پتہ نہیں کیسے کیسے علاقے اور نام ہے جہاں پہ سڑکوں کے نام و نشان نہیں ہے. پھر یہ وہاں پر اپنے قافلے کے ساتھ پہنچتے ہیں VVIP گاڑیوں کے ساتھ. وہاں پہ تو سڑکیں ہیں نہیں تھی, اور بارش کے بعد جو پھسلن تھی اس کے بعد ان کی گاڑیوں کے ساتھ کیا ہوا ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں. اچھا اب بات کر لیتے ہیں جی اطہر من اللہ صاحب کی, جو کہ جسٹس صاحب ہیں, اور لندن کی سڑکوں پہ جب وہ گئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ کس طرح سے یوتھیوں نے ان کو گھیرا. اس کا جو ویڈیو ہے وہ پہلے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھا چکی ہوں, لیکن مزید اور ویڈیوز آ رہے ہیں. یہ ویڈیو بھی آپ کو سائڈ پہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اور اطہر من اللہ صاحب کے جو چہرے پہ شرمندگی تھی اس سے سب کو پتہ چل گیا کہ کس طرح سے یہ محاصرہ کرتے ہیں, کس طرح سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کسنا شروع کرتے ہیں. پہلے اس کا شکار جو ہے وہ نون لیگ تھی. آپ کو یاد ہوگا احسن اقبال کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, وہ جو قیام و طعام کی جگہ تھی وہاں پر انہوں نے اونچی اونچی آوازیں کسنا شروع کر دی تھیں. نواز شریف کی گاڑی کے اوپر جو ہے انہوں نے کافی پھینکی تھی. پھر مریم اورنگزیب کے ساتھ انہوں نے لندن کی سڑکوں پہ بدتمیزی کی تھی. مریم نواز کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی تھی. خانہ کعبہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. غار ہیرا پہ جا کے انہوں نے PTI کا نام لکھ دیا تھا اور وہاں پہ بھی انہوں نے نعرے بازی کی تھی. تو یہ لوگ تو ایک ایسی بدتمیز قوم ہے, لیکن وہی جسٹسز, وہی عدلیہ جو ان کو سپورٹ کیا کرتی تھی, آج وہ خود اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں کہ جب وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں, وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ان کو اس طرح کے باتوں کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے چہرے کی شرمندگی بتا رہی ہوتی ہے کہ کس منہ سے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں. جناب دوسروں کو تو یہ لوگ شرمندہ کرتے ہیں, لیکن خود جب شرمندگی اٹھانے کی باری آتی ہے تو شرمندہ نہیں ہوتے, وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بیان سنوا دیا تھا جس میں بتایا گیا کہ جیل کے اندر عمران خان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے کہ باقی سب نے اپنا منہ جو ہے وہ شرمندگی کے مارے جھکا دیا, لیکن عمران خان مسکراتے رہے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرمندگی نام کی چیز کیا ہوتی ہے. ایسا ہی ایک شخص تھا پاکستان کے اندر جو بہت بڑا نمونہ تھا, جس کا نام تھا جی شہباز گل, جو بہت بڑی بڑی جو ہے وہ بڑھ کے مارا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ انیا پنڈا دا پتہ نہیں میرا پیو کیڑا چودھری سی تے انج سی تے اونج سی. اس کے بارے میں شہباز شریف نے بات کی ہے. وہ شخص جو اب پاکستان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے, وہ شخص جس کی بیوی سرکاری خرچے پہ PhD کرنے گئی اور وہاں جا کر مسنگ ہو گئی اور پاکستان واپس ہی نہیں آئی, وہ شخص جس نے جناب علی وہاں جا کر اب پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے اور امریکہ کی زبان بول رہا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے موہت پیرزادہ بول رہا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے وجاہت سعید ٹکلا بول رہا ہے. کیا کہا شہباز شریف نے شہباز گل کے بارے میں, وہ جو ایک موٹا سا تھا, یہاں تک کہ اس کا نام بھی بھول گئے, کیا کہا ذرا سنیے. اور ترک جو ہمارے بھائی ہیں, جو کمپنی تھی, ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. کیوں کہ نواز شریف کے خلاف تم اپنا وعدہ معاف گواہ بن جاؤ گے. کرپشن کا جی دہلا نے دیا, آپ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں. اور آپ جانتے وہ کیس عدالت میں ابھی بھی موجود ہے. وہ جو ملک سے بگاڑا ہو گیا, وہ ایک موٹا سا لڑکا تھا, کیا نام اس کا, نہیں وہ تو اور تھا نا, وہ تو بہت موٹا ہے, گل ہے کوئی, وہ پہلا, چونکہ میرا اپنا نام ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. یہاں پر ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ میں نے گزشتہ روز آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیخ رشید وہ شخصیت ہیں جن کے خلاف 3 وعدہ معاف گواہ سامنے آئے ہیں, جنہوں نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ جناب علی 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ کے اندر شامل تھے, اور بتایا گیا کہ 6 مئی کو ان کے گھر پہ بیٹھ کے میٹنگ ہوئی تھی. اس میں صداقت علی عباسی بھی شامل تھے جنہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دی ہے. اب اس میں جو تجزیہ نگار وغیرہ اور تجزیہ کار ہیں ان کا ایک رد عمل سامنے آیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید کے خلاف صداقت علی عباسی کی گواہی اتنی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ وہ گواہی صرف شیخ رشید کو نقصان پہنچائے گی, لیکن آنے والے دنوں میں یہ بڑی خطرناک گواہیاں دینے والے ہیں, اور وہ گواہیاں پورے تحریک انصاف کا چیپٹر
چیپٹر ہی کلوز کر دیں گی. تو یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 1 مہینہ پہلے میں آپ کو یہ کہہ چکی ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کل عدم قرار دے دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تحریک انصاف کا چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا. اور وہی خبر آج اس انداز میں پڑھنے کو جب مجھے ملی تو مجھے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی چاہیے. یعنی کہ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ خان باہر آ جائے گا ایک نہ ایک دن اور ان کے ساتھ بھی وہ ہوگا جیسے نواز شریف کو دوبارہ ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور نواز شریف کی طرح دوبارہ سے عمران خان کی ٹرن آئے گی، لیکن ایسا آپ کو ہوتا ہوا کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا. یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں بشریٰ بی بی کے حوالے سے. بشریٰ بی بی جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس دن وہ عدالت اڈیالہ جیل گئی تھیں گرفتاری دینے کے لیے تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی یا ایسا کیا ڈیل ملی کہ اس کے بعد ان کو لا کر بنی گالہ والے گھر کے اندر جو ہے ان کو قید کر دیا گیا، ان کو اڈیالہ جیل کے اندر نہیں رکھا گیا، جبکہ عمران خان سے بھی اس بات کو چھپایا گیا. عمران خان کو یہی پتا تھا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل آ گئی ہیں. اس بات کا آپ کو پتہ اس طرح سے چلے گا کہ عمران خان نے خود یہ بیان دیا اگلے دن جا کے کہ میں نے تو بشریٰ بی بی کو کمبل بھجوایا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ بشریٰ بی بی تو جیل کے اندر ہے ہی نہیں، تو مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ جا کے بنی گالہ میں رہ رہی ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح ہی غیر شرعی قرار دے دیا گیا ہے. تو پھر ایسے میں بشریٰ بی بی جن کا عمران خان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا وہ بنی گالہ والے گھر کے اندر ہاؤس اریسٹ کیوں ہیں؟ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے. تیسری طرف پولیس کے کچھ اہلکاروں نے یہ خبریں دی تھیں پریس کو، میڈیا کو، کہ جس دن بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل جا رہی تھی تو راستے میں جو پورا سفر تھا وہ آدھے گھنٹے کا تھا، لیکن بشریٰ بی بی جو ہیں 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچی کیونکہ وہاں پہ بہت سارے صحافی کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے اس بات کا کھوج لگانا شروع کر دیا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ آدھا گھنٹہ کہاں غائب رہیں. اب لوگ جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں بہت ساری کر رہے ہیں، لیکن جو اصل خبر ہے وہ میں آپ کو دیتی ہوں. اصل خبر یہ ہے کہ بشریٰ بی بی سہولت کار بن چکی ہوئی ہیں اور آج سے نہیں بہت عرصے سے، اور اس سہولت کاری کی وجہ سے اور بشریٰ بی بی کی اس چیز کی طرف سے ان کو یہ ریلیف دیا گیا ہے کہ وہ اب یہاں پر بنی گالہ والے گھر کے اندر ہاؤس اریسٹ ہیں. اب اگر عمران خان آج اس بات کو مان لیں ان کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن اگر عمران خان نہیں مانتے اور جذبات کی رو میں بہہ کر بشریٰ بی بی کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرنے لگتے ہیں اور بشریٰ بی بی جو ہیں ان کو اپنے راز دیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں بشریٰ بی بی ان کے لیے کیا کر سکتی ہیں، کتنا ڈیمیج کر سکتی ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ خاور مانیکا جیسے شخص نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر عمران خان کو للکار کے کہا تھا کہ جو عورت میرے 5 بچے پیدا کر کے میرے ساتھ 28 سال رہ کر میری نہ ہوئی وہ تمہاری کیا ہوگی. بے وفا کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا. بہرحال یہاں پر ایک عالم صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں ایک بیان دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ وہ بھی سنیے. اور ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ان کا بھی ایک بیان آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کیونکہ طلاق کے بارے میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، بشریٰ بی بی کا کوئی انہوں نے عدت پوری کر لی ہے، حتیٰ کہ اسلام کہتا ہے کہ عدت 3 مہینے کی ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، بشریٰ بی بی نے 39 دن کی پوری کی تھی تو عدت بھی نعوذ باللہ جو ہے وہ 39 دن کی ہوتی ہے. تو ذرا سنیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہہ رہے ہیں اور ایک اور مولوی صاحب ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں. ہیو اے لک. فَإِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک. یہ عدت ہے. طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے. کہیں یہ کہتا ہے کہ حضور کو آخری نبی نہ مانو تو اس سے کوئی اسلام پر فرق نہیں پڑتا. یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، اس شک کو آپ آگے بالکل نہیں. جی نہیں. کہیں کہتا ہے اللہ میری اس طرح تربیت کر رہا ہے جیسے نبی کی تربیت ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو میں سمجھتا تھا کہ اللہ مجھے بھی ایک مشکل وقت سے گزار رہا ہے، میری تیاری کروا رہا ہے جس طرح اس نے نبی کی تیاری کروائی. ہم علماء بات کرتے رہے لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا. ہم نے کہا یہ اسلام دشمن ٹولہ ہے، سیاسی ٹولہ نہیں. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. میرے خیال سے آج اتنا ہی رکھتے ہیں. بہت ساری خبریں اور بھی تھی لیکن وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.